किसी के साथ रहना भी है और वो पसंद भी नहीं है, तब क्या करें? जो पसंद नहीं ना होता वहाँ आप मुरझा जाते हैं, उसके साथ चलने की एफर्ट्स हो रही होती हैं। आपके सबसे पहले जो चीज़ डिस्टर्ब होती है वो होता है आपका मेंटल पीस, जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। उसमें आप क्या करें, दुनिया की ऐसी टिप बता रही हूँ जो आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी। घर वाले भी खुश और आप खुद भी खुश। ये कैसे मुमकिन है? बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पर आकर बड़े बड़े लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। आपके फ्रेंड्स या कलीग्स जो आपको पसंद नहीं होते, तो कॉन्फ्लिक्ट या ड्रामा क्रिएट किए बगैर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि ये तो डेली का ही टॉर्चर है। वो नीचा दिखाने के प्रोसेस में हर ऊंचे लेवल पर जाने के लिए हर वो काम करेगा जो आपको बुरा लगेगा। हसद में आप चाहे काला जादू कर लें, आप मैं कहती हूँ तावीज लटका लें गले में, पूरा पीर साहब लटका लें गले में, जो मर्जी कर लें, आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। कि आप अगर एक रिलेशनशिप में आ गए हैं लेकिन कुछ अरसे बाद आपको फील होता है कि आप तो अब उस शख्स से उतना प्यार करते ही नहीं है जितना पहले किया करते, आप क्या कर सकते हैं? ये बातें पहले सोची जाती है। किसी के साथ रहना भी है और वो पसंद भी नहीं, तब क्या किया जाए? यानी आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें अगला बंदा आपको उतना टाइम या फिर रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा, पर उसके साथ चलना भी आपकी मजबूरी है, तब क्या करना चाहिए? ये हम जानेंगे माहिर नफ्सियात डॉक्टर नबीहा अली खान से। डॉक्टर नबीहा, किसी के साथ रहना भी है और वो पसंद भी नहीं है, तब क्या करें? ये एक मुश्किल सवाल और इसका बहुत ही मुश्किल जवाब कि जो पसंद नहीं है उसके साथ आपने कैसे रहना है। जो पसंद है वो तो बड़ा आसान काम है ना, कि इंसान बड़ी खुशी खुशी उसके साथ जिंदगी गुजारता है, टाइम भी स्पेंड करता है, जो सब कुछ पसंद नहीं करता ना होता वहाँ आप मुरझा जाते हैं। जो आपको पसंद नहीं होता उस पर आप कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। जो पसंद नहीं होता उसके साथ चलने की एफर्ट्स हो रही होती हैं, उसके साथ बंदा खुशी से नहीं चल रहा होता, अच्छा करने की कोशिशों में लग जाता है। फिर ये भी सोच होती है कि मुझे तो पसंद नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है इसको कहीं ना कहीं मैं पसंद हूँ, या मेरे साथ ये चलने की जो है वो कोशिश में है, तो चलो मैं अपना अच्छा करूँ। इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंसान कभी कभी उस कोशिश में पड़ जाता है जो उसकी अपनी पर्सनालिटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा होता है उसको। इस तरह की सिचुएशन में आपके सबसे पहले जो चीज़ डिस्टर्ब होती है वो होता है आपका मेंटल पीस, जिसका दुनिया भर में कोई नेमुल बदल नहीं है। ज़हनी सुकून बर्बाद हो जाता है इंसान का जब वो किसी ऐसे शख्स के साथ चल रहा होता है जिसे वो पसंद ही नहीं करता, जिसके साथ उसकी कोई फीलिंग्स ही नहीं है, जिसके साथ कोई अटैचमेंट ही नहीं है, लेकिन मजबूरी ने जो है या हालात ने उसको जो है मजबूर कर दिया है कि भाई तुमने इस शख्स के साथ काम भी करना है, तुमने इस शख्स के साथ जो है वो चलना भी है, तुमने इस शख्स के साथ जो है वो अपना ताल्लुक़ भी रखना है। बहुत मुश्किल काम है। और यहाँ पर आकर बड़े बड़े लोग जो है वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम कैसे चलें। अच्छा, 3 चीज़ों का ख्याल रखें। अगर कोई ऐसा शख्स जिसके साथ आप नहीं चलना चाहते या आपको पसंद नहीं है, आप चल रहे हो, मजबूरी के तहत चल रहे हो, और आप ये समझते हैं कि अगर आपने इसको ये बात बता दी तो ज़ाहिर है आपका काम ख़राब हो जाएगा या आपका रिलेशनशिप जो है वो डैमेज हो जाएगा। उसमें आप क्या करें कि आप अपने जो आपकी ज़िंदगी है उसमें एक्स्ट्रा एफ़र्ट बंद कर दें। वो एक्स्ट्रा एफ़र्ट जो आप किसी को खुश करने के लिए कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा एफ़र्ट जो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है, जो आप उसके साथ चलने के लिए कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा बंद कर दें। जो बंदा आपको पसंद नहीं है, ये मैं उसके लिए कह रही हूँ। ये पहले मेरे पॉइंट को जो है वो समझ लें यहाँ पे, कि उसके लिए एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स बंद कर दें। आप उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं, उतनी ही एफ़र्ट करें जितनी आपकी जो है वो कैपेसिटी है, उससे एक्स्ट्रा नहीं करना आपने। क्योंकि अगर आप उससे एक्स्ट्रा कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिल में जगह उसके लिए जो है वो बन रही होगी, ये जहन में रखिएगा। फिर वो नापसंदीदगी पसंदीदगी में भी बदल सकती है। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि जो शख्स पसंद नहीं है वो कभी पसंद नहीं आ सकता, ऐसा भी नहीं होता। हाँ, अगर आप एफ़र्ट्स जो है वो एक्स्ट्रा लेवल पे कर रहे हो तो वो बंदा आपको पसंद भी आ सकता है कि आप उसके लिए कर रहे हो सकता है उसका कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो है वो आपकी लाइफ को बदलने में आपको मदद कर सके। तो लेकिन इसमें सारा मेंटल पीस या ज़हनी सुकून आप कह लें वो तो बर्बाद हो गया। जी, वो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि पसंद से जब एक मनपसंद औरत या एक मनपसंद मर्द जो है, आप उसकी बात गौर से सुनते हैं, दिल से सुनते हैं, दिमाग काम कर रहा होता है, सारे ऑर्गन्स बड़े खुशी महसूस कर रहे होते हैं, खुशी के हार्मोन्स खारिज हो रहे होते हैं, आप अपने अंदर जो है वो एक पोटेंशियल, एक पावर महसूस कर रहे होते हैं, लाइट फील कर रहे होते हैं, हवा में उड़ रहे होते हैं। मोहब्बत हो जाती है एक ऐसे शख्स के साथ जो आपका पसंदीदा शख्स होता है। लेकिन वो शख्स जो आपका पसंदीदा नहीं है, जिसके साथ आपकी फीलिंग्स ही अटैच नहीं हो रही, जो आपके लेवल को कम्पीट ही नहीं कर पा रहा, आपके लेवल तक नहीं आ पा रहा, उसके साथ चलना दुनिया का मुश्किल तरीन काम हो जाता है। वहाँ फीलिंग्स भी हर्ट होती हैं, वहाँ दिमागी तौर पर आप जो है वो अपना मेंटल पीस भी डिस्ट्रॉय करते हैं। वहाँ पर आकर आपके लिए जो है वो शायद आपको कभी कभी सांस घुटता हुआ
دکھائی اور سنائی دیتا ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا سانس جو ہے وہ گھٹ رہا ہے اور میں اچھا محسوس نہیں کر رہا, آپ اس چیز کو چھوڑ کر کسی اور طرف بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. زیادہ تر جو ریلیشن شپ ڈیمیج ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہی ہوتے ہیں کہ آپ کو آپ کا پارٹنر پسند نہیں ہوتا, لیکن آپ یہ بات اسے کہہ بھی نہیں سکتے, ریلائز بھی نہیں کروا سکتے. اچھا جتنا مرضی کوشش کر لیں آپ کہیں نہ کہیں اس کو ریلائز کروا دیں گے کہ مجھے آپ پسند نہیں ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے آپ اپنے عمل سے, اپنے رد عمل سے, اپنے بیہیویئر سے یہ ثابت کر دیتے ہو کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے, چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ کوئی چیز ہے. اچھا 3 چیزوں کے بارے میں بات کر رہی تھی جو آپ نے نہیں کرنی. ایک تو آپ ایکسٹرا ایفرٹس مت کریں اس شخص کے لیے جو آپ کو پسند نہیں ہے. دوسرے آپ اس شخص سے کوئی ایسی کمٹمنٹ نہ کریں کہ جو آپ پوری نہ کر سکیں. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ساتھ چلنے کے لیے کوئی کمٹمنٹس کر لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں, یا پسند نہیں ہے اس کو شو نہیں کروا رہے کہ آپ مجھے پسند نہیں ہے, یا ٹائم دیتے رہتے ہیں مسلسل. نہ کریں, نہ اپنا ٹائم ضائع کریں, نہ کوئی ایکسٹرا کمٹمنٹ کریں کہ جس کو آپ اس پہ پورے نہ اتر سکیں, کیونکہ ایک تو وہ آپ کو پسند نہیں ہے, دوسرے جب وہ آپ کو ناپسند کرے گا نا تو وہ چیز آپ سے برداشت نہیں ہوگی. یہ 2 چیزیں نہ کریں. تیسری خاص اور اہم چیز جو آپ نے کوشش کرنی ہے, اس کی برائی وہ آپ کو پسند نہیں ہے یا وہ آپ کو پسند ہے, دونوں ہی صورتوں میں آپ نے اس کی برائی یا اچھائی تیسرے کسی بندے سے نہیں کرنی, کسی تھرڈ پرسن سے نہیں کرنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ آپ کو پسند نہیں ہے نا, اکثر اوقات انسان اپنے دل کی فرسٹریشن نکالنے کے لیے نا کوئی ایسا دوسرا شخص تلاش کرتا ہے جس کو وہ یہ بتا سکے کہ یہ بندہ مجھے بہت برا لگتا ہے, یہ بندہ میں بالکل یہ بندہ برداشت نہیں کر سکتی, بیئر نہیں کر سکتی, اس کو یا نہیں کر سکتا. یہ بتانے کے لیے ایک تھرڈ پارٹی جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. یہ کام نہ کریں. یہ تینوں چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر دیں گی اور آپ کو, آپ کا مینٹل پیس تو پہلے ہی ظاہر ہے ڈسٹروائے ہوا ہے. یہ تینوں چیزیں کرنے سے کیا ہوگا کہ اس شخص کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ مجھے پسند نہیں کرتا. لیکن انسان سوشل اینیمل ہے, وہ اپنا دل کا حال ہلکا کرتا بھی ہے نا, تو اپنی باتیں ڈسکس کر کے ہی کرتا ہے اپنے دوست کے ساتھ, یا پھر جسے آپ سمجھتے ہیں کہ میرا ہمدرد ہے, ویل وشر ہے. دیکھیں آپ جب بھی کسی تھرڈ پارٹی سے یہ شیئر کریں گے کہ وہ بندہ آپ کو پسند نہیں ہے, وہ جا کے اس کو ضرور بتائے گا. نیگیٹیوٹی, چاہے وہ آپ کا دوست بھی چاہے وہ آپ کا دوست ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کسی نہ کسی موقع پہ کہیں نہ کہیں آ کے وہ آپ کے اس اعتبار کو یا اعتماد کو ٹھیس پہنچا دے گا. اور پھر آپ کیا کریں گے؟ اور ایسا ہوتا ہے دنیا میں, ایسی چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں, آپ کے معاشرے میں یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. تو اس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے. دیکھیں فوکس اس چیز پر کریں جو چیز معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے, جس کا آپ کو نقصان ہے. نقصان ہوگا آپ کو. پھر کیا ہوگا جب اس بندے کو پتہ چلے گا کہ اچھا میں اس کو پسند ہی نہیں تھا اور یہ میرے ساتھ جو ہے وہ مجبوری میں جو ہے وہ چل رہی تھی یا چل رہا تھا, وہاں جا کے نفرت جو ہے وہ جنم لے گی. وہ ایک ایسی نفرت جو ہے وہ دشمنی میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے, وہ آپ کی زندگی کو سپوائل بھی کر سکتی ہے. تو میں ہمیشہ سے یہی سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کرتی ہوں کہ پلیز جو لوگ آپ کو پسند نہیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو پسند نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر چل رہے ہو تو آپ اپنی ایفرٹس ایکسٹرا کرنے کی بجائے اتنی ہی کریں جتنی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک تو آپ کو پسند نہیں, دوسرے آپ اسے پسند کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے. جب آپ کسی کے لیے ایفرٹ زیادہ کرو گے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو پسند آنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ وہ آپ کے اچھے بیہیویئر سے انسپریشن ملے گی اس کو, اور وہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیہیویئر. لیکن سم ٹائمز آپ کے فرینڈز یا کلیگز جو آپ کو پسند نہیں ہوتے, آپ کی مجبوری ہوتی ہے, آپ نے کام کرنا ہوتا ہے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو کانفلکٹ یا ڈرامہ کریٹ کیے بغیر آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو ڈیلی کا ہی ٹارچر ہے. اب وہ آرگنائزیشن نے کیا سوچ کے اس بندے کو جو ہے وہ رکھا ہے اور دوسرے لوگوں پہ مسلط کیا ہے, یہ ایک بہت بڑی یہ ڈیمیجز ہیں ہمارے. اور یہ ہماری ہر جگہ, ہر بڑی آرگنائزیشن میں, ہر بڑی جگہ پر یہ پرابلم آتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہوتے, انہیں آپ کو برداشت کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. ہم انہیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں. انہیں برداشت کرنا, ٹالریٹ کرنا ہماری زندگی کی ایک جنگ بن جاتا ہے, جہاد بن جاتا ہے. تو یہ تو کرنا پڑے گا, برداشت تو کرنا پڑے گا. اچھا کیونکہ آپ کو ایک تو وہ بندہ پسند نہیں, دوسرے وہ آپ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کی انوائرمنٹ کو جو ہے وہ ہرٹ کر رہا ہے, آپ کے کام کو ہرٹ کر رہا ہے, آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو کیا ہوگا کہ وہ نیچا دکھانے کے پروسیس میں ہر اونچے لیول پر جانے کے لیے ہر وہ کام کرے گا جو آپ کو برا لگے گا. ایک تو وہ بندہ پہلے ہی آپ کو برا لگ رہا ہے, دوسرے وہ کام بھی وہی کرے گا جو آپ کو برا لگے. لیکن کم سے کم اس کو شو کروانے کے لیے آپ نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ جس لیول پہ آپ کام کر رہے ہیں اس لیول پہ وہ کبھی نہیں آ سکتا. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہمیشہ ہر جگہ پہ اپنے سے زیادہ یا اپنے سے کم تر ہر طرح کے لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ سے جو کمتر ہیں, جو آپ جنہیں سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے, ان کا لیول اتنا نہیں ہے, ان کے ساتھ مہذب انداز سے ادب سے پیش آئیں. اور جو بندہ آپ کے خلاف ہے, مخالف ہے, یا آپ کو پسند نہیں ہے, یا وہ آپ کے کام میں روڑے اٹکاتا ہے, وہاں پر اپنی جو ہے نا ویبلٹی بڑھا دیں, وہاں پر اپنی قابلیت بڑھا دیں. وہاں پر اپنی قابلیت کو بڑھانے کے جو ہے وہ موضوعات ڈھونڈیں, چیزیں ڈھونڈیں. آپ نے کس طرح اس آرگنائزیشن کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جانا ہے, ان چیزوں پہ کام کرنا شروع کر دیں. یعنی کہ پازیٹیو,
یہاں بھی آپ نے نیگیٹو نہیں ہونا کیونکہ آپ کی مجبوری ہے اس کے ساتھ کام کرنا. اچھا اس سے کیا ہوگا؟ اس سے 2 چیزیں ہوں گی. 2 چیزیں کیا ہوں گی؟ ایک تو جب آپ اپنی قابلیت پر کام کریں گے تو آپ کی ذہنی صلاحیتیں جو ہے وہ بڑھیں گی, نیگیٹو سوچ سے آپ دور رہیں گے. وہ چیز جو آپ کو ہرٹ کرے گی کہ بھائی مجھے یہ بندہ ہی پسند نہیں ہے, پتہ نہیں یہ کیسی جو ہے وہ چیزیں کرتا, آپ کو اس سوچ سے جو ہے وہ نجات ملے گی, آپ کی اپنی قابلیت بڑھے گی. اور نیکسٹ جو لیول ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ میں ایک انکریجمنٹ آئے گی, آپ کے اندر ایک جو ہے وہ کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جسے آپ پسند نہیں کرتے تو یہ آپ کی ایک خوش قسمتی میں چیز کنسیڈر ہوتی ہے کہ جسے آپ پسند نہیں کر رہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, آپ کو اللہ موقع دے رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں میں پسند کروائیں. اگر وہ شخص آپ کے لیے برائی کریٹ کر رہا ہے تو آپ اچھائی کریٹ کر کے اپنا لیول انکریز کریں. تو یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو پسند نہیں ہوتا اس کو فوری طور پر ہی جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ مجھے تم پسند نہیں ہو اور میں تمہارے ساتھ کام نہیں کر رہا. اور کبھی کبھار جب آپ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے تو آپ اپنے بیہیویئر سے اس کو ریئلائز ضرور کروا دیتے ہیں کہ بھائی مجھے تم پسند ہی نہیں ہو, مجھے تمہارے سے چڑھ ہے یا نفرت ہے. یہ نفرت کا ایلیمنٹ ہم نے کریٹ نہیں کرنا, کسی کو ہم نے بتانا نہیں, بیہیویئر سے ثابت نہیں کرنا, اپنی قابلیت کو بڑھانا ہے, اپنے لیول کو انکریز کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے مینٹل پیس کو ڈسٹرب نہ کر سکے. ایک اور سچویشن آپ کو دیتی ہوں کہ آپ اگر ایک ریلیشن شپ میں آ گئے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ تو اب اس شخص سے اتنا پیار کرتے ہی نہیں ہیں جتنا پہلے کیا کرتے, یا کہہ لیں کہ اسپارک نہیں رہا پہلے جو ہوا کرتا تھا. اس سچویشن میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ نے رہنا بھی ہے لیکن پسند نہیں کرتے اس شخص کو؟ میں ایک شعر سے یہاں پر جو ہے وہ بات کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام کہاوت ہے, تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام کہاوت ہے, انجام کا ہو خطرہ آغاز بدل ڈالو. یہ باتیں پہلے سوچتے ہیں, کیا بات ہے, کیا بات. یہ باتیں پہلے سوچی جاتی ہیں. اور جو راز نہ رکھ پائے وہ ہم راز بدل ڈالو. یعنی وہ شخص آپ کی ناپسندیدگی کی وجہ کسی وجہ سے بنا ہے, آپ کو پہلے وہ شخص پسند ہے کیونکہ آپ نے ایک دوسری سچویشن مجھے دی ہے اس وقت کہ اگر ہم اس سچویشن میں ہیں کہ ایک ہم پارٹنر کے ساتھ دوست کے ساتھ اپنی لائف گزار رہے ہیں اور کچھ اس کی حرکتوں کی وجہ سے, کچھ اس کے معاملات کی وجہ سے, کچھ اس کے بیہیویئر کی وجہ سے ہمیں اس کی چیزیں بری لگنی شروع ہو گئی ہیں اور اب ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں, جیسے کہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں ہو رہا ہے آج ہمارے معاشرے کو جو ہے وہ اس چیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ آپ کے بیڈ بیہیویئرز ہیں, یہ آپ کا ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا ہے, یہ آپ کا ایک دوسرے کی عزت نہ کرنا ہے, آپ کا ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہ دینا ہے. دنیا میں ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے, عزت پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. جب آپ عزت کی بات کرتے ہیں, رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں کہ آپ دوسرے کو کتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں, تو جتنی رسپیکٹ آپ کسی کو دے رہے ہیں اتنی ہی رسپیکٹ آپ کو بھی ملے گی. ہاں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جتنی رسپیکٹ آپ کسی کو دے رہے ہوتے ہیں اگلا بندہ آپ کو اتنی رسپیکٹ نہیں دیتا. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کم ظرفوں کی نشانی ہوتی ہے. یہ کم ظرف لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں, ورنہ اعلیٰ ظرف لوگ جو ہے وہ آپ جتنی ان کو عزت دیں گے وہ آپ کو بدلے میں اتنی ہی عزت دیں گے, چاہے وہ آپ کے لائف پارٹنر ہیں, چاہے وہ آپ کے بزنس پارٹنر ہیں, چاہے وہ آپ کے جو ہے وہ دوست ہیں یا احباب ہیں, رشتہ دار ہیں, جو بھی ہیں آپ کا ان کے ساتھ جو ہے تعلق ہے. جہاں پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ شخص کبھی میرا من پسند ہوا کرتا تھا, اس کی ہر غلطی جو ہے وہ مجھے غلطی نہیں لگتی تھی بلکہ مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی اس سے بات کرنے میں, لیکن آج اس کی ہر بات میں آپ کو غلطی نظر آ رہی ہے, آج اس کی ہر بات آپ کو غلط لگ رہی ہے, آج وہ ہر جگہ پر جو ہے آپ اسے جو ہے وہ غلط ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو یہاں کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہاں پر آپ نے تھوڑی دیر رک کر یہ سوچنا ہے. یہ جو میں آپ کو رکنے کا کہتی ہوں نا, یہ اس لیے کہتی ہوں کہ یہاں پر بریک لگا کے تھوڑا سا دماغ پہ زور ڈال کے سوچیں کہ یہ وہی شخص ہے جو آپ کو پسند تھا, یہ وہی شخص ہے جس کے لیے دنیا سے لڑے تھے, یہ وہی شخص ہے جس کے لیے دنیا سے جو ہے وہ باتیں سن کے بھی اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی تھی. کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا دو محبت کرنے والوں کو ساتھ رہنے نہیں دیتی. جب دو محبت کرنے والے ایک ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو بہت سے تیر جو ہیں وہ آپ کی سمت آتے ہیں, جس میں سے جو ہے وہ بیڈ بیہیویئرز بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کے وار بھی ہوتے ہیں مختلف قسم کے کہ آپ کو الگ کیا جائے. اچھا, اس میں آپ کو اپنی سچویشن کو دیکھنا پڑتا ہے کہ دوسرے بندے کی کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ اس سے دور ہوئے ہیں. اگر بیوی ہے تو وہ شوہر کے کس رویے کی وجہ سے جو ہے وہ اس سے دور ہو رہی ہے, اس رویے کو چینج کیا جا سکتا ہے. اگر شوہر ہے تو وہ بیوی کے کس رویے کی وجہ سے جو ہے وہ الگ ہوا ہے, اس پر کام کرنا ہوگا, اس پہ پوری ریسرچ ہوگی, اس پہ پوری ہسٹری جو ہے وہ لی جائے گی. اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کسی دوسرے شخص کی ناپسندیدگی یعنی پسندیدگی ناپسندیدگی میں جو جانے کا عمل ہے یہ کیوں یہ پروسیس شروع ہوا. ایک بندہ آپ کو پسند ہے, اس کی ہر چیز پسند ہے, اچانک وہ ناپسند ہو جاتا ہے.
ایسے نہیں ہوتا کہ اچانک ناپسند ہو، اس کا ایک پورا پروسیس ہے. وہ شخص کافی عرصے سے آپ کو ہرٹ کر رہا ہوتا ہے، کافی عرصے سے آپ وہ سب چیزیں برداشت کر رہے ہوتے ہو، تب جا کے آپ اینڈ ٹو اینڈ یہ فیصلہ کرتے ہو کہ نہیں یہ تو میرا وہ پسندیدہ شخص ہی نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا. اچھا دیکھیں، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں. اکثر اوقات انسانوں کو چوز کرنے میں، ان کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کرنے میں جو لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں نا، یہ دنیا کی بہت بڑی غلطی ہے. اس غلطی کا ازالہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ غلطی وہ غلطی ہے جو آپ کر گزرے ہیں. اگر کسی کم ظرف کو دوست بنا لیا ہے تو وہ کبھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ نہیں کرے گا، ہر جگہ آپ کو بدنام اور بے عزت کرنے کی کوشش کرے گا. اگر کسی کم ظرف کو اپنی بیوی یا شوہر بنا لیا ہے تو وہ ہر جگہ 4 بندوں میں آپ کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرے گا. اگر کوئی کم ظرف رشتہ دار ہے تو وہ ہر جگہ آپ کی اچھائی کو برائی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا. یعنی کہ آپ اگر لائف کے اور اپنی پرسنالٹی اور اپنے رشتوں میں جو ہے وہ یہ تضاد دیکھیں اور وہ شخص جو ہے وہ بدل رہا ہو، تو وہ بدل نہیں رہا. بیسیکلی یا تو آپ کا معیار بدل رہا ہے یا پھر وہ شخص تھا ہی ایسا، آپ نے اس کے ان ڈھکے چھپے معاملات کو دیکھا ہی نہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ اگر انجام کا ہو خطرہ تو آغاز بدل ڈالو. انجام تک پہنچنے سے پہلے آغاز پہ کام کرنا پڑتا ہے. جب آپ آغاز کو ہی جو ہے وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے یہ شخص میری لائف میں آ گیا، بس ٹھیک ہے میری قسمت تھی یہ مجھے مل گیا. آپ نے اگر اسے اپنی پرسنالٹی کے مطابق ڈھالنا ہے یا اپنے معیار کے مطابق ڈھالنا ہے تو پہلے آپ کو اس کے معیار پہ آنا پڑے گا. اگر اس کا معیار آپ سے نچلے لیول پر ہے تو کیسے آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کروائیں گے؟ اور اگر آپ کا معیار اس کے جو ہے وہ اعلیٰ درجے پر ہے، آپ وہ اس کا معیار آپ سے اوپر ہے اور آپ کا معیار نیچے ہے، تو پھر آپ اس کے درجے پہ کیسے جائیں گے؟ دونوں ہی کلیشز آئیں گے دونوں ہی ریلیشن شپ میں. اس لیے جب بھی آپ جو ہے نا کوئی بھی اپنا رشتہ بناتے ہیں اس میں آپ نے وہی چیز دیکھنی ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو کیا کیا فلاس ہیں، کہاں کہاں جا کر جو ہے وہ یہ شخص جو ہے وہ مجھے ہرٹ کر سکتا ہے، زندگی کے کس جگہ پر یہ میرے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. یہ پہلے آغاز میں دیکھتے ہیں چیزیں، یہ انجام کی باتیں نہیں ہوتی. آج ہم انجام کی طرف اسی لیے اس طرح سے آگے ہیں کہ ہم آغاز میں ان چیزوں پر بات ہی نہیں کرتے. ہم بندے کو پسند کر لیتے ہیں اس کی خوبصورتی دیکھ کے، اس کا پیسہ دیکھ کے، اس کی مادی جو ہے وہ چیزیں دیکھ کے. اس کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے، یہ شخص تو ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سکون دے گا. کسی کے پاس اچھی گاڑی ہونا اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ آپ کو اچھی زندگی دے سکتا ہے. کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہونا اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ آپ کو لگژری لائف لے کے دے سکتا ہے. کسی کا خوبصورت ہونا بھی اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ کوئی آپ کی زندگی کو جو ہے وہ پر نور اور پروقار کر سکتا ہے. تو یہاں پر آ کر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ نے جو معیار طے کیا ہے چیز آپ کو وہی مل رہی ہے. آغاز غلط ہو گیا، بندہ غلط نکلا یا بندی غلط نکلی، اب کیا کریں؟ اب زندگی کیسے گزاریں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو کوئی فیصلہ لینا پڑے گا، آپ کو اپنی لائف کو دیکھنا پڑے گا کہ اب آپ کو جو ہے وہ اپنے مینٹل پیس کے لیے کیا کچھ کرنا ہے. دیکھیے دنیا میں سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا مینٹل پیس ہے، آپ کا ذہنی سکون ہے. جس انسان کا ذہنی سکون ہی برباد ہو جائے وہ پھر کیسے جیے، وہ پھر کیسے اپنی زندگی کا جو اسٹیپ لے. لیکن میاں بیوی کے رشتے میں تھوڑا سا یہ چیز ڈفرینٹ ہے. میں آپ کو یہ سچی بات بتاؤں، میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے لیے ذہنی اذیت کا باعث بن رہے ہیں تو یہ چیز ٹھیک کی جا سکتی ہے. اس میں کوئی جو ہے وہ دو رائے نہیں ہے کہ آپ اس چیز پہ کام نہیں کر سکتے. دوستی کے رشتے میں اگر آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے ذہنی اذیت کا باعث بن رہے ہیں تو آپ دوستی چھوڑ سکتے ہیں، آپ کے لیے بڑا آسان ہے. لیکن وہ ریلیشن شپ جس پر آپ کے بچوں کا مستقبل ٹکا ہوا ہے، جس پہ آپ کا اپنا مستقبل ٹکا ہوا ہے، وہاں پر آپ کمپرومائز کریں. وہاں پر آپ کو اسے چلانے کے لیے آپ کو اپنے پارٹنر کو سمجھانا ہوگا کہ وہ کہاں غلط کر رہا ہے، وہ پہلے کیا کر رہا تھا اور بعد میں کیا نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے وہ آپ کی ناپسندیدہ لوگوں کی لسٹ میں آ چکا ہے. آپ کو کمیونیکیشن گیپ کو فل کرنا ہوگا، آپ کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹنی ہوگی، آپ کو ایک دوسرے کو وقت دینا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ بیہیویئر یا یہ مس بیہیو جس کی وجہ سے وہ شخص آپ کو برا لگنا شروع ہو گیا ہے، اس کی وجہ آپ خود ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیزیں یا ایسی معاملات کی ہوں جس کی وجہ سے اس نے اپنا بیہیویئر چینج کر لیا ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ غلطی کسی ایک کی ہو؟ کبھی بھی لڑائی میں بھی، جھگڑے میں بھی اور برائی میں بھی غلطی کسی ایک کی نہیں ہوتی. کوئی ایک غلط ہو سکتا ہے لیکن دوسرے بندے کا کوئی رویہ اس کو ہرٹ کرتا ہے تو وہ غلطی کی طرف آتا ہے، یا پھر اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے دوسرے لیول پر کہ بھائی اس بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اسے چلنا کیسے ہے، یا اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اسے کس طرح سے جو ہے وہ اپنا رشتہ نبھانا ہے. دو چیزیں جو آپ نے نہیں کرنی. اگر کوئی شخص آپ کا پسندیدہ تھا اور ناپسندیدہ ہو گیا، دو چیزیں، اسے کبھی بھی اس کے ماضی کے تانے آپ نے نہیں دینے.
کوشش کریں. آپ کا پارٹنر ہے, آپ کے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزار چکا ہے, آج اگر وہ آپ کے لیے جو ہے وہ اجنبی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے اس کے پاسٹ میں لے کے جا کے بار بار اس کو آرگومنٹ کریں. دوسری بات خاص یہ کہ آپ کبھی بھی لڑائی کا موقع خود سے جو ہے وہ کوشش نہ کریں کہ جنریٹ کریں. میاں بیوی کے رشتے میں خود سے ایک بندہ جو ہے وہ جان بوجھ کے تم یہ کرتی ہو, تم یہ کرتے ہو, تم ہو ہی ایسے, تم یہ جو ایک دوسرے کو آپ لان تان کرتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے غلط ابیوزنگ لینگویج استعمال کرتے ہیں, جو ہمارے معاشرے میں معاملات بڑھ رہے ہیں مردوں کی طرف سے بھی عورتوں کی طرف سے بھی, اس کو کنٹرول کریں. یہ دو چیزیں مت کریں. ایک تو پاسٹ میں مت جائیں, کسی کے بھی ماضی کو ٹٹولنے کی کوشش نہ کریں. اچھا, ماضی کو ٹٹولیں گے تو کیا ہوگا اس سے؟ دیکھیں, ماضی کو ٹٹولیں گے تو آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا, آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. ماضی کو ٹٹولنے کے لیے ماضی میں جاؤ گے, پھر وہاں سے چیزیں نکال کے لاؤ گے, پھر اس کو بتاؤ گے, اتنی دیر کھڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہو تو کوئی کام کر لو. ایسی چیز کے لیے جو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی, وہ تو ماضی بن چکا ہے. وہی نا, وہ تو ماضی بن چکا ہے. حال ہو, آپ اپنے بارے میں بات کرو, آپ اپنے حال میں جیو, آپ اپنے مستقبل کا پلان کرو, ماضی کی باتوں کو سائڈ پہ کر دو. زیادہ تر ہماری میاں بیوی کی جو لڑائیاں ہیں وہ کس لیے ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں؟ وہ ماضی کی باتوں سے ہو رہی ہیں. تم نے یہ کیا تھا, وہ اس نے کر دیا, کیا تھا وہ ختم ہو گیا, اب اس نے کیا کرنا ہے اس پہ فوکس کریں. وہ کیا کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے اس پہ فوکس کریں. لیکن لوگ کیا تھا, وہی کیا تھا لے کر بیٹھ جاتے ہیں. تم نے یہ کیا تھا, تم ایسی تھی, تم نے وہ کیا, تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آپ یہ کہیں کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے, تم اگر ویسی تھی تو اب تم ایسا ہونا چاہیے, تم نے اگر یہ نہیں کیا تو تم اب کر لو, یہ بھی جملے جو ہے وہ بولے جا سکتے ہیں. اس طرح بھی آپ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ نبھا سکتے ہیں. صرف آپ نے مثبت اور منفی جملوں کو جو ہے وہ دیکھنا ہے, آپ کا ریلیشن شپ اوکے ہو جائے گا. اگر کوئی دوست ہے جو آپ سے بار بار وقت کا مطالبہ کر رہا ہے لیکن آپ کے پاس وقت اتنا ہے نہیں جتنا وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے, تو تب اس صورتحال میں بغیر گلٹی فیل کیے آپ اسے کیسے منع کر سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ رہنا تو ہے, دوستی تو رکھنی ہے, ختم تو نہیں کرنی. اچھا دیکھیں, دوسرے کی پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. کبھی کبھی ہم وقت نہیں دے پاتے ان دوستوں کو جن کے ساتھ ہم وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں تمہیں وقت دوں گا یا وقت دوں گی, لیکن اس کے بعد آپ کا شیڈیول اتنا ٹائٹ ہو جاتا ہے, ٹف ہو جاتا ہے, آپ کا کام اتنا برڈن آپ پہ بڑھ جاتا ہے کہ آپ اس کے حوالے سے ٹائم نہیں دے پاتے. ٹائم وہی نہیں دے پاتا جو کام میں مصروف ہے. دیکھیں, جو فارغ آدمی ہے جس کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے, اس سے تو آپ ٹائم کا مطالبہ کریں یا نہ کریں, وہ آپ کے لیے ہر وقت حاضر رہے گا. لیکن جہاں جو بندہ کام کرنے والا ہے, جو پروفیشن ہے اس کا, وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یا جو اس کا جو ہے وہ پیشن ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یا جو اس کی لائبلٹیز ہیں وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جو رسپانسبلٹیز ہیں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ شخص آپ کو وقت نہیں دے پائے گا. تو ایسے شخص سے وقت کا مطالبہ کرنا, اس شخص کو بھی, دوسرے دوست کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کسی ٹائم پہ بیزی ہے تو انڈرسٹینڈ کرے اس بات کو کہ ہاں ٹھیک ہے, مجھے کسی اور وقت دے دینا. ناراض نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ ایسا بیہیویئر نہ کریں کہ اچھا تم تو ہو ہی ایسے, ہاں اب تم مصروف ہو گئے ہو تو تمہارے پاس وقت نہیں ہے, بڑے آدمی بن گئے, بڑے آدمی بن گئے ہو, اب کہاں وقت ملے گا ہمارے لیے. اس طرح کے جملے اچھی باتیں نہیں ہوتی. اچھی بات یہ ہے کہ تم میرے دوست ہو, تم ایک اچھے مقام پر ہو, ہاں تمہاری مصروفیت بڑھ گئی ہے, تو چلو تمہاری مصروف وقت میں سے اگر کبھی تمہیں یہ لگے کہ تمہیں میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے, آپ جو ہے وہ میرے لیے ضرور وقت نکالیے گا. ایک آپ کا یہ جملہ کسی کے ذہن پہ وہ اثر چھوڑ سکتا ہے, وہ جتنا مرضی مصروف ہوگا وہ آپ کے لیے وقت نکالے گا. آپ میرے سے شرط لگا لیں, وہ آپ کے لیے وقت نکالے ہی نکالے گا. لیکن ایسے دوست جو آپ کے سر پہ چڑھے رہتے ہیں, جیسے کہ بھی آپ نے سچویشن بتائی مجھے کہ جی ہم دوستی بھی نہیں توڑ سکتے اور ان کو وقت دینا بھی ہماری مجبوری بن جاتا ہے, ایسے لوگوں کے لیے آپ کبھی بھی وقت نہیں نکالیں گے. جو وقت آپ انہیں دیں گے وہ بھی چڑھ کے دیں گے, نفرت سے دیں گے, محبت سے نہیں دیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے سر پہ سوار ہو رہا ہے. اچھا, اس شخص کو بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں اس کے سر پہ سوار ہوں, لیکن لوگوں کو آج کل سمجھ ہی نہیں آتی اس بات کی. لوگ اور زیادہ جو ہے وہ انوالو ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کا ٹائم جو ہے وہ مجھے چاہیے ہی چاہیے. دیکھیں, ٹائم کسی کا لینے کے لیے, اس کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے آپ کو اپنے بیہیویئر پہ کام کرنا چاہیے. کسی کے لیے مصیبت نہ بنے, لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں. کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو ڈیمانڈ نہ کریں. آپس میں ریلیشن شپ میں بھی وقت نہیں ہے تو وقت نکالنے کی کوشش کریں یا وقت لینے کی کوشش کریں, اور ایک پازیٹیو انداز سے, نہ کہ بھئی تم مجھے وقت ہی نہیں دیتے, تم تو اب ایسے بندے بن گئے ہو, تم تو ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. کاش کہ ہم مل کر ایک دوسرے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کی صحیح چیزوں پر کام کرنا شروع کریں, اور اس کو یہ بتائیں کہ تم میں یہ اچھائی ہے. کتنے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ تم یہاں اچھے ہو, لوگ یہی بتاتے ہیں کہ تم کہاں برے ہو. اب جب آپ کسی کو یہی ریلائز کرواتے رہتے ہو کہ تم برے ہو, تم وقت نہیں دیتے, تمہارے پاس وقت نہیں ہے, تم اب اس لیول پر آ گئے ہو تو یہ کر رہے ہو میرے ساتھ, اب اس لیول پر آ گئے ہو. دیکھیں, اس کو جو عزت اللہ نے کسی کو دینی ہوتی ہے نا, اس کو آپ نہ عزت کسی کو دے سکتے ہیں نہ ذلت دے سکتے ہیں. اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے.
رزق آپ نہ کسی کو رزق کھانے کے لیے کچھ دے سکتے ہیں، نہ کسی سے چھین سکتے ہیں، رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. پھر دوسری بات موت، آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے. حسد میں آپ چاہے کتنے ہی جو ہے وہ تباہ ہو جائیں، کالا جادو بھی کر لیں، آپ تعویذیں بھی کر لیں، کالا جادو کر لیں آپ میں کہتی ہوں تعویذ لٹکا لیں گلے میں، پورا پیر صاحب لٹکا لیں گلے میں، جو مرضی کر لیں، آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ نے 3 چیزیں اپنے ہاتھ میں لی ہیں، رزق، موت اور عزت. یہ تینوں چیزیں جو اب اللہ نے کسی کو عزت دینی ہوتی ہے تو وہ نواز دیتا ہے اس کو، اور اس کو پھر جو ہے وہ ایسی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے جہاں سے جو ہے وہ واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہے. جب تک میرا اللہ نہ چاہے اس کو ذلت دینا، کوئی اس کو ذلت نہیں دے سکتا. تمام دنیا کے لوگ مل کر بھی جو ہے وہ ذلت دینا چاہیں کسی شخص کو جسے میرے رب نے عزت دی ہو، تو وہ اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. اور اگر کبھی کسی کو جو ہے وہ تمام دنیا کے لوگ عزت دینا چاہیں اور میرا رب نہ اسے عزت دینا چاہے تو کوئی اسے عزت دے نہیں سکتا. تو یہ رب کے معاملات ہیں. کچھ چیزیں رب پہ چھوڑ دینی چاہیے. جو لوگ آپ کو پسند نہیں ہیں وہ آپ سے زبردستی وقت مانگتے ہیں، تو یہ بھی شکایت آپ اللہ تعالیٰ کو لگا سکتے ہیں کہ اللہ میرے لیے مصیبت بن رہے ہیں، تو مجھے کچھ جو ہے وہ ان سے اسپیس چاہیے. تھوڑا سا وقت ہر دن میں روزانہ اپنے ساتھ جو ہے وہ گزاریں، جس میں اپنی تمام غلطیوں کو، اپنی تمام اچھائیوں کا تجزیہ دیں. جیسے آپ لوگوں کو تجزیہ دیتے ہیں، اس طرح اپنی ذات کو تجزیہ دیں کہ آج میں نے یہ اچھا کام کیا، واہ شاباش، آج میں نے اچھا کام کیا ہے. اپنے آپ کو شاباش دیں. اور اس کے بعد اگر آپ نے کوئی برا کام کیا ہے، کسی کا دل دکھانے کا آپ باعث بنے ہیں، تو اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ تم نے آج یہ اچھا کام نہیں کیا، تم یہاں غلط ہو. تم نے اسے زبردستی جو ہے وہ وقت مانگا ہے، وہ بیچارہ اتنا مصروف تھا، اس نے زبردستی جو ہے وہ فور شور ہونے کے لیے کہ ٹھیک ہے تم خوش ہو جاؤ، تمہاری خوشی کے لیے وقت دیا ہے، تو یہاں تم نے غلط کیا ہے. اچھا یہ سب چیزیں جب آپ اپنی ذات کے ساتھ کرنا شروع کریں گے نا، تو یقین کریں آپ کی غلطیاں کم ہونی شروع ہوں گی. آپ ایک اچھے پلیٹ فارم کی طرف جاؤ گے، ایک اچھے لیول پہ اپنی پرسنالٹی کو گروم کر پاؤ گے. پھر ایک تو اپنے سے بات کرو، ایک اپنے اللہ سے بات کرو. بہت لازمی چیزیں ہیں. اگر آپ اپنی ذات کو نگلیکٹ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جو ہے وہ دکھوں اور تکلیفوں کو بانٹنے کو نگلیکٹ کرتے ہو، کسی کی شکایت لگانے کو نگلیکٹ کرتے ہو. امی ابو کو جا کے تو بڑے مزے سے شکایت لگاتے ہیں، اور بیویوں کی شکایتیں جو ہے وہ ان کے امی ابو کو بھی لگاتے ہیں، اور دوستوں کی شکایتیں بھی ان کے امی ابو کو لگاتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اس کو یہ شکایت لگائیں جس نے ہمیں بنایا ہے، جو کل کائنات کا مالک ہے، جس کے حوالے ساری جانیں ہیں، تمام تر مخلوقات ہے دنیا کی. کیوں نہ ہم اس کو شکایت لگائیں. جب شکایت اوپر لگتی ہے نا، وہاں سے فیصلے آتے ہیں، وہ صحیح فیصلے ہوتے ہیں. وہاں پر پھر اس بندے کو جو ہے وہ معافی نہیں ملتی جس کی آپ شکایت لگا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ حق پہ ہیں. ایسے نہیں کہ کوئی آپ کو جو ہے وہ تنگ بھی نہیں کر رہا، کوئی پریشان بھی نہیں کر رہا، اور آپ اس سے پریشان ہو رہے ہو تو آپ اللہ کو شکایتیں لگانی شروع کر دو کہ اس بندے نے مجھے تنگ کیا. بھائی آپ اس سے تنگ ہو رہے ہیں، کچھ اپنے اندر بھی غلطی ڈھونڈے نا کہ آپ کے اندر کیا غلطی ہے. فیملی یا سوسائٹی پریشر کو تب کیسے ڈیل کریں جب وہ آپ کو کسی ایسے ریلیٹیو جس سے آپ کو پتا ہو کہ ڈیپ ڈاؤن کوئی فائدہ نہیں ہے یا مجھے یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اس سچویشن میں کیا کریں؟ کہ آپ کے فیملی ممبرز آپ کو پریشرائز کر رہے ہیں، سوسائٹی والے کر رہے ہیں کہ خون کے رشتے ہیں، اس کو چلانا تو پڑے گا. دشمن کے ارادوں کو اگر ظاہر ہے کرنا، تم کھیل وہی کھیلو، صرف انداز بدل ڈالو. واہ، سمجھ آئی آپ کو بات؟ جہاں رشتے دار کھڑے ہیں، رشتے داروں میں رشتہ ہو گیا ہے، کتنا مشکل ہے آپ کے لیے وہاں پر انکار کرنا یا اس چیز کو لے کے چلنا. آپ کی ضرورت ہی نہیں وہ رشتہ، آپ اس رشتے کے ساتھ چلنا ہی نہیں چاہتے، آپ کے کہیں اور رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی اور آپ کی زندگی کا محور ہے. تو کیا کرنا ہے کہ دشمن کے ارادوں کو ہے ظاہر اگر کرنا، تم کھیل وہی کھیلو مگر انداز بدل ڈالو. اب کھیل تو کھیلنا ہے نا. اب امی کا پریشر ہے، ابو کا پریشر ہے، رشتہ داروں کا پریشر ہے کہ جی یہیں پر رشتہ ہونا ہے، تو آپ نے ان کو انکار نہیں کرنا. آپ ان کو بھی خوش رکھ سکتے ہیں اور آپ اپنی مرضی بھی پوری کر سکتے ہیں. دنیا کی ایسی ٹپ بتا رہی ہوں، ایسی ٹرک بتا رہی ہوں جو آج سے پہلے کسی پروگرام میں جو ہے وہ کسی نے نہیں بتائی ہوگی، کہ گھر والے بھی خوش اور آپ خود بھی خوش. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس میں بڑا آپ کو جو ہے وہ اپنی ذات پہ کام کرنا پڑے گا. سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ کے گھر والے کہہ رہے ہیں، پہلے آپ ان کی پوری بات سنیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں. اچھا جو وہ چاہتے ہیں آپ نے ان کو سن لیا، فوری آپ نے ان کو رپلائی نہیں دینا. بات کو سن کے آپ نے اپنے پاس سیف رکھ لینا ہے. اس کے بعد اسی بات میں سے نیگیٹو کیا ہے ان گھر والوں کے لیے، آپ کے لیے نہیں. ہمارے یہاں بچے یا لڑکے لڑکیاں کیا کرتے ہیں کہ جو ان کے لیے نیگیٹو ہوتا ہے نا، وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی بہن کی بیٹی ہے تو مجھے پسند نہیں ہے، میں نے نہیں شادی کرنی یہاں پر، یا آپ کی بہن کا بیٹا ہے مجھے پسند نہیں، میں نے نہیں شادی کرنی، میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، مجھے کوئی اور پسند ہے. نو، آپ نے یہ جملہ بولنا ہی نہیں ہے.
آپ نے اپنے جملوں کو بالکل چینج کر دینا ہے. یہاں آ کے آپ نے ان کو ساری بات ان کی سن لی, ان کی بات اپنے ذہن میں رکھ لی, اس کے بعد ایک مخصوص وقت میں بیٹھ کر آپ نے ان کے اپنے لیے اس میں کیا غلط ہے آپ نے وہ پوائنٹس بنانے ہیں کہ ان کو کیا غلط لگے گا. اپنا تو ذکر ہی نہیں کرنا نا, حالانکہ پسند آپ کو نہیں ہے لیکن اپنا ذکر نہیں کرنا. انہیں بتا دیں کہ ان کے لیے اچھا اب یہ ایسی بات ہے کہ میں آن ایئر بتا رہی ہوں, اس میں ماں باپ بھی سن رہے ہیں, اس میں جو ہے وہ آپ ہمارے بچوں کو خراب کر رہی ہیں, لیکن میں خراب نہیں کر رہی, اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ خراب کرنے والی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ اس میں وہ پوائنٹ لازمی ڈھونڈیں جو آپ کے گھر والوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے گھر میں وہ لڑکی آ رہی ہے جو آپ کی پھپھو کی بیٹی ہے یا آپ کی خالہ کی بیٹی ہے یا آپ کے رشتہ داروں میں سے ہے, دور کے رشتہ دار ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ لڑکی آ رہی ہے, وہ کیا کرے گی کہ اسے پتہ ہوگا کہ میں اپنے ہی گھر میں جا رہی ہوں, وہ بالکل ریلیکس ہو کر جو ہے وہ وہاں پر جائے گی, وہ اس کی لائبلٹیز اور ذمہ داریوں کو اس طریقے سے نہیں سمجھ پائے گی جس طریقے سے اس کو سمجھنی چاہیے, ٹھیک ہے. وہاں پر آ کر اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے خاندان میں رشتہ کرتے ہیں تو وہ رشتہ داریاں بدلتی ہیں جب آپ کے جو ہے وہ دوسرے رشتوں میں, بچوں کے جو ہے وہ رشتوں میں, تو وہاں پر آ کے کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں, چیزیں جو ہے وہ خراب ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں میں تو اپنی بہن کی بیٹی لے کر آئی تھی پھر بھی اس نے میری عزت نہیں کی. دونوں بہنوں میں آپ لڑائیاں اس کے بھی لیے ہوتی ہیں. خالہ ہیں, آپ اس کے لیے پھپھو ہیں, آپ اس کے لیے جو ہے وہ جب ساس کا روپ دیکھیں گی تو وہ آپ کو وہ عزت نہیں دے پائے گی جو وہ عزت اس رشتے سے پہلے آپ کو دیتی تھی. ایک تو یہ چیز آ جائے گی, آپ اپنی ماں کو ریلائز کروائیں کہ یہاں آ کر جو ہے وہ پرابلم آئے گی. اچھا دوسری بات یہ ان لوگوں کے لیے جو پسند نہیں کر رہے, ہر کسی کے لیے نہیں ہے. پہلی بات کہ ہر کی نہیں, آپ اپنی خالہ کی بیٹی سے بھی شادی کر سکتے ہیں, پھپھو کی بیٹی سے بھی شادی کر سکتے ہیں, اپنے رشتہ داروں میں شادی کر سکتے ہیں, یہ ایک اچھی بات ہے, اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں. لیکن جو نقصان ہوگا وہ آپ انہیں نقصان چنیں اور اپنے ماں باپ کو بتا دیں. اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے تو پھر آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ انہیں اپنی پسند کے بارے میں بتا دیں کہ مجھے کوئی اور پسند ہے, میں یہاں پر جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے ہی اپنے ماں باپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی اور پسند ہے اور ہم نے اس سے شادی نہیں کرنی, اس میں کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں. آپ نے اس لڑکی کی برائی نہیں کرنی اور نہ ہی آپ نے صرف ان کو سچائی بتانی ہے کہ کانفلکٹس کیا پیدا ہو سکتے ہیں. اگر جو ہے وہ آپ اس طریقے کو چلیں گے, اس طریقے کو فالو کریں گے, بہت سے لوگ اپنی پسند کو منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے. پھر دوسری بات, جب بھی کبھی آپ کسی لڑکی یا لڑکے کو پسند کریں, ڈائریکٹ اپنی امی ابو کو نہ بتائیں کہ جو ہے وہ یہ مجھے پسند ہے. کسی ایک بڑے کو اپنے اعتماد میں لیں, اپنے فیملی کے بڑے کو اعتماد میں لیں, اس کے تھرو رشتہ بھجوائیں. دیکھیں میرے پاس بہت ساری ٹپس ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. میں چاہتی ہوں کہ گھروں میں لڑائی نہ پڑے, گھروں میں جو ہے وہ فساد نہ مچے, بچوں کو بھی ان کی جو ہے وہ پسند ملے اور ساتھ میں ماں باپ بھی جو ہے وہ خوش ہوں. تو ہمارے یہاں سب سے بڑا کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے رشتہ داری میں کہ جی میرے ہی رشتہ دار کی بیٹی ہے تو وہی آئے گی. اب وہ آ کے وہ کیا کرے گی یا نہیں کرے گی, یہ بعد کی باتیں, اس پر لوگ فوکس نہیں کرتے, لوگ نہیں سوچتے. انہیں بس یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی رشتہ داری نبھانی ہے. تو اس کے نا سائیڈ ایفیکٹس بھی سوچا کریں, سائیڈ ایفیکٹس کو پہلے مد نظر رکھا کریں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے اور اس کے آپ کو فائدے کیا ہوں گے, اور وہ اپنے بچوں کو بھی بتایا کریں اور خود بھی بیٹھ کے اس پہ بات کریں, اس کے بعد رشتہ کریں. کیونکہ اگر آپ آغاز میں ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کریں گے تو انجام بہت برا ہوگا, جو کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اگر آپ ان پر کام نہیں کریں گے. تو میرا خیال ہے اس چیز کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اچھا یہ تو ہو گئے کہ آپ کی خالہ یا پھپھو کے گھر یا اپنے کسی بھی رشتہ دار کے گھر آپ کا رشتہ ہو گیا, لیکن اگر آپ کی ان پھپھو سے نہیں بنتی یا خالہ سے نہیں بنتی, لیکن آپ کے ریلیٹیوز یا پھر آپ کے امی ابو آپ کو پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ نے رشتہ رکھنا ہی رکھنا ہے, تب اس سچویشن میں کیا کریں؟ اچھا وہ تو پھر آپ, یہ رشتے تو کبھی ختم نہیں ہو سکتے. جو پھپھو ہے وہ تو پھپھو ہی رہے گی, جو خالہ ہے وہ تو خالہ ہی رہیں گی. آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بڑا ہے اس کا جو مقام اللہ نے جو رشتہ خونی آپ کے ساتھ جوڑ دیا ہے, آپ کو ہر حال میں اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اگر ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھپھو جو ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے لیکن وہ آپ کی پھپھو ہے تو پھپھو تو ہے, ہاں آپ ان سے بات کریں یا نہ کریں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ ان سے کتنی بات کرتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ انہیں کتنی عزت دیتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن پھپھو ہو گئی, خالہ ہو گئی, چچی ہو گئی, تائی ہو گئی, یہ وہ رشتے ہیں جن کو آپ اپنی زندگی سے الگ نہیں کر سکتے. ان کو آپ کو نبھانا ہی نبھانا ہے, وہ چاہے آپ کے ساتھ کیسا ہی سلوک کیوں نہیں کر رہے. لیکن کیونکہ ایک ہمارے معاشرے کا تقاضا بھی ہے اور ہم جو ہے وہ اپنے معاشرتی اقدار کو بھی نہیں بھول سکتے کہ ایک چھوٹا جو ہے وہ بچہ اٹھ کے کسی بڑے کی جو ہے وہ بدتمیزی نہیں کر سکتا, اور اگر آپ کسی بڑے کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں تو آپ بدتمیزوں میں کنسیڈر ہوں گے. تو پھر میرا
خیال ہے بدتمیزی کرنے والے شخص کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں بیٹھنا چاہتا اور کوئی بھی اس کو عزت نہیں دیتا. ماں باپ تبھی آپ سے خوش ہوں گے جب آپ ماں باپ کے رشتہ داروں کو جو ہے وہ اہمیت دیں گے اور ان کی اچھائی بیان کرتے رہیں گے. اچھا اب ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھائی رشتہ داروں میں ہو بھی, کبھی کبھی آپ کو وہ اچھائیاں بھی ماں باپ کے سامنے بیان کرنی پڑتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ میں شاید یہ نہیں ہے, لیکن کیونکہ آپ کے ماں باپ اس سے خوش ہو رہے ہیں, انہیں خوشی مل رہی ہے, تو آپ وہ چیز جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور جہاں آپ کے ماں باپ کہتے ہیں کہ اس کی عزت کرو, وہاں پر آپ عزت کریں, کیونکہ ماں باپ کی چیز بات کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں اگر ہم یہاں بیٹھ کے یہ بات کریں کہ ہاں جی آپ کو اگر پھپھو پسند نہیں ہے تو آپ پھپھو کی جو ہے وہ بےزتی کر دیں, ایسا پسند نہیں, ایسا یہ ایشو نہیں ہے. ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ وہ آپ کو پسند بھی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ رہنا بھی ہے, تو اس صورتحال میں کیا کیا جا سکتا ہے کہ وہ بس آپ خاموشی اختیار کریں, زیادہ بات نہ کریں ان سے, اور آپ عزت کریں. رسپیکٹ کا جو ایلیمنٹ ہے نا آپ کے جو رشتوں میں ہے وہ قائم رہنا چاہیے. جب آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند, جب آپ اس کو عزت دیں گے نا تو آٹومیٹکلی آگے سے آپ کو جو ہے وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مرحلے پر جا کر عزت ضرور ملے گی, محبت ضرور ملے گی. اچھا کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں میاں بیوی کے یا پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے, کسی کے بھی رشتے ایسے ہوتے ہیں, دوستوں کے بھی ہو سکتے ہیں, کہ آپ فائنینشلی اس پہ ڈپینڈنٹ ہے اور آپ اسے پسند بھی نہیں کرتے, لیکن چونکہ آپ کی مجبوری ہے کہ وہاں سے پیسہ آ رہا ہے, اب اس سچویشن میں چلنا بھی ہے, چھوڑ بھی نہیں سکتے, کیا کریں؟ تو اے دوست کرو ہمت, کچھ دور سویرا ہے. اے دوست کرو ہمت, کچھ دور سویرا ہے, گر چاہتے ہو منزل تو پرواز بدل ڈالو. اگر آپ چاہتے ہیں نا منزل ملے آپ کو تو پرواز بدل دیں. آپ ان کے ساتھ چلیں, ضرور چلیں, لیکن اپنے اندر چھپی ہوئی مخفی صلاحیتوں کو ڈھونڈ کے اس پہ کام کرنا شروع کرو. ریلائے مت کرو پیسوں کے معاملے پہ کسی بھی شخص پہ. اگر خدا نہ خواستہ کسی اور پہ ریلائے کر رہے ہو تو وہ شخص تو آپ کو جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دے گا جو آپ کو ہرٹ کرے گی. اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ اس لہجے میں نہ بھی کر رہا ہو یا وہ آپ کو جو ہے وہ احساس نہ بھی دلا رہا ہو کہ وہ آپ پہ پیسہ انویسٹ کر رہا ہے, لیکن پھر بھی اس کی کوئی بات آپ کو کسی نہ کسی لمحے بری لگ جائے گی کیونکہ وہ آپ کا خرچہ اٹھا رہا ہے. دیکھیں آج کے مشکل دور میں پیسہ کمانا اتنا آسان کام نہیں ہے. جو بندہ پیسہ کما رہا ہوتا ہے نا اس کا ایک ایک پیسہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب وہ اپنے بہن بھائیوں پہ, رشتہ داروں پہ, دوستوں پہ خرچ کرتا ہے نا تو کچھ لوگ جو ہیں وہ میری طرح بڑے ہی سخی ہوتے ہیں, انہیں پرواہ نہیں ہوتی, جتنے مرضی پیسے جو ہے وہ رشتہ داروں پہ, خاندان پہ, گھر والوں پہ خرچ ہو رہے ہوں, کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ان کا بھلا ہو جائے, یہ خوش ہو جائیں. جو میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ نقصان اٹھاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ نقصان اس طرح اٹھاتے ہیں کہ وہ پیسوں کو سیف نہیں کر پاتے. وہ ہر کسی کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ اس کی خوشی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو ایسے لوگ ہیں وہ تو پھر اسی اسپیکٹ پہ چلتے رہیں گے, کیونکہ اگر میں بزرگان دین کی بات کروں, پیران پیر, دستگیر انبیاء, اولیاء اکرام کی بات کروں, یا اپنے طرز زندگی کی بات کروں کہ میں ان کو فالو کرتی ہوں یا ان کی طرز پر چلنے کی میں تو خاکسار ہوں, گناہ گار ہوں, میری اتنی اوقات نہیں ہے, لیکن اگر میں ان کی باتوں میں سے کچھ باتیں اپنی پرسنالٹی میں لینے کی کوشش کرتی ہوں یا ایڈ آن کرتی ہوں تو وہ کیا تھی کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی ہستی, بزرگ ہستی, جو کہ میں ان کو کہتی ہوں کہ لاہور کے گورنر جنرل ہیں وہ, اور لاہور جو ہے وہ داتا کی نگری کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو کماتے تھے کھڑے ہو کے لوگوں میں بانٹ دیتے تھے, اگلے دن کی فکر نہیں ہوتی تھی. اور جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں انہیں اپنے خزانے بھرنے کی فکر نہیں تھی, انہیں لوگوں کو جو ہے وہ بانٹ دیتے تھے. اگر میں یہ سوچوں تو جو لوگ دوسروں پہ انویسٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو ان کے نصیب کا مل رہا ہے تو آپ ان پہ انویسٹ کر رہے ہو, آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہو آپ کو پیسہ مل رہا ہے اور آپ کسی کو جو ہے وہ دے رہے ہو. نہیں, یہ آج میں آپ کے پروگرام سے ایک سوچ بدلنے کی کوشش کر رہی ہوں. اللہ کرے کہ یہ سوچ بدل جائے. جن بہن بھائیوں کو اللہ نے جو ہے وہ رزق دیا ہوا ہے, پیسہ دیا ہوا ہے, اگر وہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کا ساتھ دیتے ہیں آپ کوئی کمال نہیں کر رہے. اللہ ان کے نصیب کا رزق جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہے. آپ کا مقام بڑا ہو رہا ہے, اللہ آپ کو مقام دے رہا ہے, آپ کو سربراہ بنا دیا. جیسے گھر کا بڑا جو ہے وہ بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ پورا گھر چلا رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاکستان میں, ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے, پورا کا پورا گھر جو ہے وہ ایک بندہ چلا رہا ہوتا ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. تمام تر جو لوگ ہیں ان کے حصے کا رزق جو ہے وہ اس اکیلے کے حصے میں آ گیا ہے. اب جب وہ دیتے ہوئے لوگوں کو باتیں سنائے گا نا, میں نے یہ بھی کیا, میں یہ بھی کر رہا ہوں, مجھے یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے, تو وہاں پر رزق چھین لیا جاتا ہے, کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ یقین کریں کچھ لوگ میرے ساتھ ایسے اٹیچ ہیں, میں اگر ان کو کھانا نہ کھلاؤں یا میں ان کی خواہشیں پوری نہ کروں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے نا پیسوں میں کمی آنی شروع ہو گئی ہے. اور جب میں ان کو دے دیتی ہوں, ان کے ساتھ جو ہے وہ میری اٹیچمنٹس جو ہے وہ اس طرح کی ہو گئی ہیں, تو اللہ کہیں نہ کہیں سے میرے لیے بھی جو ہے وہ انتظام کر دیتا ہے. یہ میری سوچ ہے یا یہ اللہ کا جو ہے وہ مجھ پہ فضل ہے, یہ دونوں ہی چیزیں جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہیں.
اچھا آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب اللہ آپ کسی پر جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے اور وہ بندہ آپ کو پسند نہیں ہے, وہ آپ پہ پیسہ لگا رہا ہے, تو بھی آپ اس کے جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے رہیں, اللہ کے شکر گزار رہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں. اسے یہ ریلائز کروائیں کہ وہ نہ ہوتا تو شاید آپ اس مقام تک نہ ہوتے. کوئی اگر آپ پہ پیسہ لگا رہا ہے تو آج کل کے دور میں اتنا آسان نہیں ہے, کسی بھی دور میں آسان نہیں ہے. اپنا پیسہ کسی دوسرے پہ خرچ کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے ہوتا ہے, جگر چاہیے. لوگ اپنا پیسہ بچا کے رکھتے ہیں, کہتے ہیں ہم کسی کی جو ہے مدد کیوں کریں, ہم کسی پر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کیوں کریں, ہم کسی کو کیوں دیں. لیکن یہ جگرا جو ہے نا اللہ صرف جو ہے وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے کہ جاؤ یہ خرچ کرو اور اگلے دن کی فکر چھوڑ دو. اور اگر آپ اپنی طرز زندگی ایسے ہی گزارو گے جس میں آپ کو اگلے دن کی فکر نہیں ہوگی, تو نہ آپ کسی کو تانے دیں گے, نہ دوسرے بندے آپ کو ناپسند کریں گے, اور آپ جب ان پہ انویسٹ کریں گے تو آپ ان کی پسندیدہ پرسنالٹی بن جائیں گے. ناپسندیدہ شخص وہی ہوتا ہے جو کہہ کر جتلا دیتا ہے اور اپنے پیسوں کا جو ہے وہ دکھاوا کرتا ہے اور آپ کو ریلائز کرواتا ہے کہ میں تم پہ انویسٹ کر رہا ہوں, میں تم پہ پیسہ دے رہا ہوں. ایون میں نے بہت سے ایسے شوہر بھی دیکھے ہیں, بیوی کو بچوں کو بار بار ریلائز کروا رہے ہوں گے میں یہ کرتا ہوں تمہارے لیے. آپ کی ذمہ داری ہے بھائی, بیوی کی رسپانسبلٹی آپ نے اٹھانی ہے, اس کے کپڑے, اس کا جو ہے وہ اچھا کھانا, اس کا اچھا پہننا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ احسان کر رہے ہیں. آپ کے بچے جو آپ نے پیدا کیے ہیں, دنیا میں لے کر آئے ہو, آپ ان کو اچھے اگر اسکولوں میں پڑھا رہے ہو تو میں جی ان کی اتنی فیسیں بھر رہا ہوں. آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ نے ان کو دیکھنا ہے. آپ کوئی احسان نہیں کر رہے کسی پہ. آپ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں یا آپ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائیں, دونوں ہی صورتوں میں آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ فوکس کرنا ہے. آپ کی اپنی ذات اللہ کی ذات کے ساتھ جب کنیکٹ ہوگی نا, یہ چیزیں انسان میں آنی نہیں چاہیے. یہ غرور تکبر ہوتا ہے اپنی دولت کا, اپنے پیسے کا. کسی کو کبھی بھی تانا نہ دو. اور بہن بھائیوں کو, تعلق والوں کو, رشتہ داروں کو, ان مجبور لوگوں کو جن کا آپ سہارا ہو, انہیں کبھی یہ ریلائز نہ کرواؤ کہ آپ ان پہ کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو, یا آپ ان پہ پیسہ خرچ کر رہے ہو تو آپ بہت بڑا کوئی احسان کر رہے ہو. آپ کی رسپانسبلٹی آپ نے کرنا ہے. شوہر بیوی کو نہیں کہہ سکتا, بیوی شوہر کو نہیں کہہ سکتی. اکثر بیویاں کما رہی ہوتی ہیں, شوہر کو ایک پیسہ دینے کی روادار نہیں ہوتی, وہ کہتی ہیں بس شوہر ہی ہمیں دیتا رہے. یہ بھی غلط ہے. آپ کو اپنے گھر میں ایک حصہ اپنی کمائی کا جو ہے وہ اگر آپ دے دیں گی یا شوہر کا سہارا بن جائیں گی تو کوئی غلطی نہیں ہے, کوئی اس میں جو ہے وہ قباحت نہیں ہے. آپ ایک دوسرے کی پسندیدہ شخصیت تبھی بنتے ہیں جب آپ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.